बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त नाम लेकर, पैगाम देकर उनके माफ़ी तलाफ़ी को रिजेक्ट कर दिया गया और इमरान खान ने एक बार फिर किसी किस्म की डील और NRO करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन पैगाम, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मुखातिब किया गया है, पाकिस्तान के सियासी हलके, पाकिस्तान का जो इस वक्त जो तज्ज़ियाती हलके हैं, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले, वो इमरान खान साहब के इस बयान को इंतहाई दिलेराना और हैरतनाक करार दे रहे हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब एक बार फिर मुख्तलिफ मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इमरान खान साहब पर कैद तन्हाई, बुशरा बीबी के ऊपर भी कैद तन्हाई और मुसलसल उनके ऊपर ज़हनी और नफसियाती तशद्दुद की इत्तलात हैं। इसके साथ साथ नए पर्चे, नए केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर बनाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। और ऐसे मौके के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से पाकिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान के आम आवाम के मोबाइल फ़ोन्स के साथ और इंटरनेट कनेक्शन के साथ किया जा रहा है, उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। लेकिन इस जबर के माहौल के अंदर भी इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा और साफ इनकार सामने आया है। इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन पैगाम क्या है, आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। पहले इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब की जानिब से यह बताया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में इमरान खान साहब की लियाकत बाग एहतजाज और 26 नवंबर के मुकदमात में जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी, वो समात के बगैर कार्रवाई बवजह अदम दस्तयाबी रिकॉर्ड 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब ये रिकॉर्ड किसने वहाँ पर पहुँचाना था? डेफिनेटली वो जो कि इस ज़मानत के मुखालिफ हैं, ये ज़मानत नहीं होने देना चाहते और उन्होंने फिर रिकॉर्ड नहीं पहुँचाया। इमरान खान साहब की जानिब से जो ताज़ा तरीन पैगाम हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जो आपने आगे पहुँचाना है, जिसके लिए ज़रूरी है इस फायरवॉल का मुकाबला करने के लिए, जो आप तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचने से रोकने के लिए लगाई गई है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो हम जैसे मज़दूर सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स को, के जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स हैं, उनको स्लो किया जा रहा है, उनकी रीच कम की जा रही है, मोबाइल टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं ताकि आप तक पैगामात ना पहुंच सकें। अगर आपने इमरान खान साहब का पैगाम सब तक पहुंचाना है तो चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह कीजिए। इसी सूरत में आप इमरान खान साहब का पैगाम आगे पहुंचा सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा बड़े साफ़ और वाज़ेह अंदाज में, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। यह कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और ग़ुलामी से आज़ादी देता है। मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं। ये बात इमरान खान साहब की जानिब से क्यों की गई, मैं यहीं पर रुकता हूँ इस पैगाम में और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा गौर करें, इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें और इस पूरे पैगाम को सुनें ताकि आप अच्छी तरह से इमरान खान साहब का ये पैगाम समझ सकें। ये बात अपने आज के इस पैगाम के बिल्कुल शुरू में इमरान खान साहब ने क्यों की है कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं, क्योंकि मुसलसल इस किस्म की ख़बरें आ रही हैं कि जेल के अंदर इमरान खान साहब के कत्ल का मंसूबा तरतीब दिया गया है। इस हवाले से चंद दिन पहले इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर मरियम नवाज़ और पंजाब हुकूमत का नाम लेकर एक दरख्वास्त CPO के पास इमरान खान साहब के वकील की जानिब से जमा करवाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मरियम नवाज़ ये कह चुकी है कि वो मुझे फितना कहती है और रास्ते से हटाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, हम उसके ख़िलाफ़ पर्चा दायर करना चाहते हैं। ये दरख्वास्त दे दी गई थी, अभी तक इस दरख्वास्त से ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, अलीमा खान हो, अलीम और इमरान खान साहब की दीगर बहनें हों, इमरान खान साहब के भांजे हों, जिस तरह से ये डट कर कप्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुँचा रहे हैं, इन्हें भी मुलाकात की इजाज़त बड़ी मुश्किल से वंस इन अ ब्लू मून मिला करती है। कभी को महीनों बाद एक आध मुलाकात होती है और फिर उस मुलाकात के बाद जब ये आपके सामने इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो फिर तैयब बलोच टाइप के
نام نہاد صحافی جن کا پیپلز پارٹی کے ساتھ، بلاول بھٹو، آصف زرداری کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ گہرا تعلق ہے، ان خفیہ حلقوں کے ساتھ ان دنوں جو انہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے وہ جا کر نہ صرف پریس کانفرنس کو سیبوتاج کرتے ہیں بلکہ ایک باقاعدہ ایک ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں تاکہ پابندی لگائی جا سکے علیمہ خان کی پریس کانفرنس پر، میڈیا ٹاک پر، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر پرچہ بھی درج کر دیا جاتا ہے علیمہ خان کے اوپر اور ان نامعلوم کارکنان کے اوپر جن کو بقول ان کے طیب بلوچ کو جنہوں نے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ اس ملک میں ارشد شریف جیسے بہادر صحافی قتل کر دیے گئے، اسی ملک کے صحافی تھے، اگرچہ باہر قتل ہوئے لیکن ان کی ایف آئی آر تک بھی درج نہیں کی جا سکی، ان کے اوپر جو پرچے جو ہے وہ درجنوں کر دیے گئے تھے ان کی بھی کسی جگہ پر سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ عمران ریاض خان ہمارے سینئر دوست صحافی بھائی، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا آپ کے سامنے۔ اسی طرح ہم جیسے کئی اور مزدور صحافی، ہمیں خود جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی تھیں کہ ہمیں بھی دھمکیاں دی گئیں، باقاعدہ طور پر جناب پیچھا کیا گیا اور باقاعدہ طور پر چیز کرتے ہوئے دھمکیاں دی گئیں، لیکن کسی جگہ پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور جہاں پر اس قسم کے ٹاؤٹ کسی بھی جگہ پر علیمہ خان کی کوئی پریس کانفرنس خراب کرنے کی کوشش کریں تو پھر ان کی سنوائی بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے کہا ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے۔ مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی، کئی ہفتے تک اخبارات اور ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں، فیملی ممبران اور وکلاء تک کو ملنے سے روکا جاتا ہے، 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو چاہو قید میں ڈال دو اور میں نہ جھکوں گا، نہ اس ظلم کو قبول کروں گا، میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ واضح کر دیا عمران خان صاحب نے کہ جو مرضی کر لو، نام لے کر کہ میرے خاندان کے ایک فرد کو چاہے جیل کے اندر ڈال دو، میں نہیں جھکوں گا، میں نہیں کوئی این آر او کروں گا، کوئی کسی قسم کی ڈیل آپ کے ساتھ میں نہیں کروں گا۔ بڑا واضح پیغام ہے کہ نہ میں 70 کی دہائی کا زلفی بھٹو ہوں، نہ میں 90 کی دہائی کا نورہ شریف ہوں، میں عمران خان ہوں، پاکستانی عوام کا کپتان ہوں۔ عمران خان نے کہا عاصم منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کی مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ جہاں ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے وہاں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ میرا دل اس پر بھی بہت رنجیدہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے باہر نکالا ہے، حالانکہ وہاں زلزلہ بھی آیا ہے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کو خصوصی ہدایات کرتا ہوں کہ افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل اور امن و امان کے حوالے سے بات کریں تاکہ حالات کو مزید بگاڑ سے بچایا جا سکے۔ جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے۔ مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہے تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا؟ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن، ڈرون حملوں اور علاقوں سے بے دخلی کروانے کا عمل دراصل تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت سے بننے والی حکومت کو غیر مقبول بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب میں تباہ حال ہے، اگر وہاں ڈرون حملے اور آپریشن نہ رکا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمارے کتنے پولیس اہلکار بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ آپریشن جب تک بند نہیں ہوگا لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور دہشت گردی مزید بڑھے گی۔ عمران خان نے کہا اس وقت پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سڑکیں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا بے حد نقصان ہوا ہے۔ پوری قوم کو یکجا ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ایسا ہوتا ہے عوامی لیڈر، ایسا ہوتا ہے قومی لیڈر کہ جب بھارت کے ساتھ آمنے سامنے تھی پاکستانی فورسز تو اس وقت بھی اسی شخص نے، قیدی نمبر 804 نے پاکستانی قوم کو متحد ہونے کا پیغام دیا، اور اس کے بعد جس طرح سے یوتھ ڈٹ کر سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہوئی، بعد میں پھر باقاعدہ طور پر یوتھ کا ڈی جے ایس پی آر صاحب کو، آرمی چیف صاحب کو، کور کمانڈر کانفرنس کو کے اندر جو ہے وہ کور کمانڈر کی جانب سے اس کو شکریہ بھی ادا کرنا پڑا ان کو، اور پھر اس بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ جس طرح سے یوتھ کھڑی ہوگی اس کے بعد جناب بھارت کو اس محاذ پر بھی ہم نے شکست دی، اور بلا شبہ اس پر پھر عمران خان ہی وہ واحد قومی عوامی لیڈر کے جنہوں نے اس طرح سے سیلاب کے حوالے سے پوری قوم کو ڈٹ کر کھڑا ہونے کی بات کی۔ انہوں نے کہا میں اگر جیل سے باہر ہوتا تو ضرور فنڈ ریزنگ اور ٹیلی تھون کرتا، مگر اب اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اور دل کھول کر ریلیف کے کاموں اور سیلاب متاثرین کی امداد میں حصہ لیں۔ بلوچستان میں سیاسی جلسے پر ہونے والے حملے کے خلاف احتجاج میں
پوری تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا یہ ہے جناب تازہ ترین پیغام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ پہنچی جب آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر، تو انہوں نے کہا کہ جس دن مجھ پر انڈا پھینکا گیا وہ دراصل عمران خان کے خلاف ٹویٹ کا وہ عمران خان کے عاصم منیر کے خلاف ٹویٹ کا رد عمل تھا۔ عمران خان نے اس پر کہا چاہے یہ میری ساری فیملی کو جیل میں ڈال دیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری قوم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ گندم اور چینی سکینڈلز کا کیا بنا۔ محسن نقوی اور نگران حکومت کے دور میں اربوں روپے کا گندم سکینڈل آیا، اور موجودہ فارم 47 حکومت کے دور میں چینی کا میگا سکینڈل سامنے آیا، جس کی وجہ سے آٹا اور چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ کیا ان سکینڈلز کی تحقیقات ہوئیں یا اس مارشل لا میں چوروں کے لیے عام معافی کا پیغام ہے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ایجنسیوں کا اسکرپٹ مکمل ناکام ہو گیا ہے، ایجنسیاں اب کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایجنسیوں کو چاہیے اپنے افسر کو نکال دیں، اس افسر کو کہ جس نے یہ سارا ڈرامہ سٹیج کیا۔ اس دن خواتین کا وہ گروہ جس نے انڈا مارا تھا وہ ایجنسیوں کی تھیں، تھانے سے بھی انہیں ایجنسیاں ہی لے کر گئیں، یہ دعویٰ کیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی اور بھابھی دونوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، 2-4 لوگ یہاں آتے ہیں جو جان بوجھ کر بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ جو انڈا پھینکا گیا اس بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا، بشرا بی بی کی بہن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اگر میں نے اپنے اوپر انڈا خود پھینکوایا تو پولیس ان دونوں خواتین کو بچا کر کیوں لے گئی؟ ہم پر انڈا پھینکے جائیں یا اور کوئی تذلیل کی جائے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم یہاں پر آتے رہیں گے اور اسی طرح تمام حالات کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت بھی اڈیالہ جیل کے باہر عوامی دھرنا جاری ہے، اور جو پلانٹڈ صحافی اور اوچیت کنڈوں کی وجہ سے یہ جو سارے انہوں نے جو بھی ان کے مقاصد رہے ہوں، پاکستان اور بالخصوص پنجاب کی عوام نے آج اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ کر اپنا انہیں جواب دے دیا ہے کہ نہ وہ اس ڈرامے میں آئیں گے، اور یہ جناب نہ ان پر کسی قسم کے کوئی ڈرامے اثر انداز ہوں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر صحافی عثمان چودھری پر پولیس نے تشدد کیا، موبائل چھین لیا، اور جب کوئی ٹاؤٹ جو ہے اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو FIR کٹ جاتی ہے، ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہیں، لیکن پولیس صحافی پر تشدد کرے تو سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اور اس پر بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قتل پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی جب آخری سماعت تھی تو کوئی پریس کلب کا عہدیدار اس موقع پر وہاں موجود نہیں تھا، اور جب یہ درخواست مسترد ہوئی تو کوئی نہ کلب کا بندہ آیا، نہ کوئی بیان آیا، کیونکہ انہیں اصل مالکان نے روک دیا تھا۔ یہ ہیں وہ پریس کلب کے عہدیداران کہ وہ آپ کو ان کے نام پتہ ہیں جو اس موقع کے اوپر تو باہر نکل آتے ہیں، لیکن جب کوئی جینون صحافی کھڑا ہوتا ہے اور جب کوئی سسٹم کو للکارتا ہے تو انہیں اصل مالکان کیونکہ منع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر یہ آواز نہیں اٹھاتے۔ اور جب آپ حبیب اکرم صاحب نے یہ کہا کہ جب آپ سیاسی طور پر کسی شخص کو بار بار بیمار کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی بہت سنگین ہیں۔ اس کا ایک یہ مطلب ہے کہ جیل سے انہیں یہاں سے نکالا جا سکتا ہے، تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ کچھ اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ کیا انہوں نے بات کی ہے کچھ اور کام؟ آپ کو پتہ ہے، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک۔ اس لیے عمران خان واضح لفظوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صحت مند ہیں، وہ ٹھیک ہیں، وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کے ایک فکر کے اندر دونوں باتوں کا علاج ہے، یعنی اگر کوئی سازش ان کے خلاف ہے تو عمران خان اس کو بھی روک رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیل کے بہانے کو بھی روک رہے ہیں۔ میں نے کل آپ کو کہا تھا نا کہ یہ دو ان کے مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ جب یہ سازش انہیں راستے سے ہٹانے کی کریں تو اس حوالے سے پہلے سے ماحول بنا کے رکھیں، جو ہم نے پہلے کہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی چیزیں کر کے عوام کو کنفیوز کر کے کہ جناب عمران خان صاحب بیمار ہیں، تاکہ عوامی زور آئے اور وہ کہیں جناب عمران خان صاحب ڈیل کر لیں۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے آج یہ بھی کہا کہ آج اڈیالہ کے سامنے آپ نے پاکستان کے عوام کا ہجوم دیکھا، آج وہاں پنجاب کے تمام MPs موجود تھے۔ جب آپ زیادہ تنگ کرو گے، دباؤ گے تو زیادہ پریشر سے عوام بھی آئیں گے، MPs بھی آئیں گے۔ اتنی عقل تو تمہیں ہونی چاہیے، اور علیمہ خان کو ہراساں کرنا بند کرو۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے یہ بیان آیا، اور ممبران اسمبلی نے اس وقت تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل کے باہر قرارداد بھی پیش کر دی ہے۔ عمران خان کی القادر کیس میں ضمانت کی درخواست فوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کی جائے، یہ مطالبہ ہے۔ اور آخری کیس یہی القادر کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو ناجائز طریقے سے جو ہے وہ قید میں رکھا گیا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بات واضح کرنا چاہتی ہے کہ سابق خاتون اول بشرا عمران صاحبہ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی بگڑتی ہوئی صحت کے باوجود جیل انتظامیہ نہ صرف علاج میں رکاوٹ بن رہی ہے بلکہ عدالت کے واضح احکامات کو بھی نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ طرز عمل نہ صرف غیر انسانی ہے بلکہ آئین اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عمران
خان صاحب نے بھی ملاقات میں بتایا کہ بشرا بی بی کئی دنوں سے شدید علیل ہیں، جیل ڈاکٹر ان کی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہے، بار بار مطالبے کے باوجود پرائیویٹ ڈاکٹر سے معائنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہ ظلم اور زیادتی ہے، حکومتی بے حسی کی بدترین مثال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ بات واضح کرتی ہے کہ بشرا بی بی کی صحت کو لاحق خطرات کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت اور جیل انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ اس ضمن میں پارٹی کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بشرا بی بی کو فوری طور پر پرائیویٹ معالج تک رسائی دی جائے، ان کے علاج کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں۔ ہم یہ معاملہ عوامی عدالت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عدالتی فورمز پر بھی بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہر شہری اپنی آواز بلند کرے تاکہ ناانصافی کا خاتمہ ہو اور بشرا بی بی کو انصاف اور علاج فراہم کیا جا سکے۔ اور یہ ہے صورتحال۔ اس بیک گراؤنڈ میں بھی عمران خان صاحب کی جانب سے جو پیغام سامنے آیا ہے نا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام کے نہیں جناب، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اس کو اس لیے سیاسی تجزیہ نگار بڑا بہادرانہ، معنی خیز اور خطرناک قرار دے رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے آخری طاقتور حلقوں اور عمران خان کے درمیان، یہ آخری جنگ صرف اور صرف عمران خان جیتے گا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔